मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अवलम यरौ इला तैरी, क्या इन्होंने परिंदों की तरफ नहीं देखा, फौक़हुम, जो इनसे ऊपर हैं, साफ़ातिन, पर फैला के चल रहे होते हैं, वयक़बिज़न, और परों को सुकेड़ लेते हैं। यानी कितने मज़े से हवा में झूलते हुए तैरते हुए जा रहे होते हैं, यानी इंजॉय कर रहे होते हैं बड़े मज़े से। अल्लाह फरमाते हैं क्या देखते नहीं है ये? तो रहमान के सिवा कौन है जो इनको थामता है? एक एक कायनात की चीज, कायनात का एक एक जर्रा, वो अल्लाह की ताकत और कुदरत की भी दलील और अल्लाह के वजूद की भी दलील। अल्लाह का इनकार करने वाले सिर्फ एक दलील का इनकार नहीं करते, इनकार करते 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 हर चीज का इनकार करते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हठधर्मी चाहिए। जो अल्लाह का इनकार करने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा ढीठ आदमी, बोलो भाई, नहीं चलेगा। इसके लिए यानी यूं समझे कि ढीठपना उसमें कूट कूट के भरा हुआ हो, कूट कूट के ढीठपना भरा हुआ हो, तो वो अल्लाह का इनकार करेगा। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ना इतने दलाइल दिए, इतने दलाइल दिए हैं, इतने दलाइल दिए हैं। अब देखो एक अजीब बात है, हवा में इंसान की बनाई हुई कौन सी चीज उड़ती है? हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। तो इसके लिए कैलकुलेशन चाहिए ना, या ऐसे कोई डब्बा उड़ाओ, डब्बा बनाओ यूं करके, दो पर लगाओ, फेंको, उड़ेगा? नहीं उड़ेगा ना। तो ये कौन सा मुश्किल काम है बोलना, नहीं उड़ेगा वो। इसके लिए बड़े बड़े साइंसदान बैठते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, बड़े बड़े माहिरीन मैकेनिक बैठते हैं कि यार जहाज की लंबाई इतनी हो तो परों की लंबाई इतनी होनी चाहिए। कैलकुलेशन होती है। पर की कटिंग कैसी होनी चाहिए? ये जो जहाज का पर है थोड़ा सा यूं हो जाए तो दुबई के बजाय आप कहां पहुंच जाएंगे? किसी और मुल्क में पहुंच जाएंगे। वैसे तो आसमान पे पहुंच जाएंगे अल्लाह मियां के पास। इसकी जो पीछे दुम कैसी होनी चाहिए, आगे से जो फ्रंट है वो कितना कर्व होना चाहिए, एक एक चीज की कैलकुलेशन के बाद भी फिर बरसों तजर्बे हुए हैं कि कैलकुलेट करके उड़ा के देखो, फिर वो गिर गया ठीक है ना, तबाह हो गया। चलो देखो ये फॉल्ट कहां था। तो बड़े बड़े ज़हीन दिमाग, और वो भी हजारों साल की तरक्की के बाद, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर अब तक तरक्की करते करते अब जाके जहाज इजाद हुआ है। और वो भी इजाद नहीं है, कॉपी है परिंदों और मछलियों की। हाय हाय, कैसे समझाएं, कैसे देखो अभी ये बातें जिंदा होना समझ में आई तो फायदा होगा, मरने के बाद समझ में आएंगी लाजमी, फायदा नहीं होगा। ये बातें जो है ना मरने के बाद खुद ब खुद समझ में आएंगी, बल्कि वो कहते हैं ना तुम्हारे अच्छे भी समझ जाएंगे, हमारे अच्छों को भी समझ में आ जाएंगी। जैसे कुरान कहता है ना कि जब ये अपनी आंखों से अजाब का मुशाहिदा करेंगे तो क्या कहेंगे? रब्बना, ए हमारे रब, एक दफा हमें इस दुनिया में वापस भेज दे, हम डार्विन की कब्र पे जाके लात मारेंगे, बोलेंगे कमबख्त तूने हमें किस अंधेरे में डाल दिया, किस बेवकूफी की बातों में तूने हमें लगा दिया। लेकिन उस वक्त ईमान का फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। मुशाहिदा करने के बाद वो तो ईमान लाना पड़ता है। अभी अल्लाह कहते हैं ख्वाहिशात को परे फेंको, तकब्बुर को एक तरफ रखो और हकाइक की दुनिया में गौर करके फैसला करो। मैं ये बार बार अल्लाह के वजूद पर इतना बयान इसलिए करता हूं, एक तो एथियस को रद्द करने के लिए, दूसरा जो एथियस नहीं भी है ना उनमें भी शुकूक व शुबहात हैं।
ہر چیز کی بیس شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ بنانے والے کو پہلے مانو, پھر آگے کے اسٹیپ خود بخود سمجھ میں آئیں گے. ارے جب بنانے والے کو مان لیا تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے کسی وجہ سے بنایا ہے, پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ وجہ قرآن کے علاوہ کوئی اور بتاتا نہیں ہے, پھر وہ وجہ کیا ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا, پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم غلط ہیں اور غلطی کا راستہ جہنم ہے. تو یہ تمام چیزیں تو اسی پر مرتب ہوتی ہیں. وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو باقی اسٹیپ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو میں مثال دے رہا تھا جہاز کی, کیونکہ اللہ نے پرندے کی مثال دی نا. اب دیکھو اللہ پرندوں کی مثالیں دے رہے ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ہیں. کبھی اللہ انار کی مثال دے رہے ہیں, کبھی اللہ انگور کی مثال دے رہے ہیں, کبھی ہونٹوں کی مثال دے رہے ہیں, الم نجعل لہ عینین, کبھی آنکھوں کی مثال دے رہے ہیں کہ میں نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی, یہ خود سے بنی ہے کیا. ولسانن, زبان دیکھو خود سے بنی ہے. ایسی گوشت کی زبان اتفاق سے کیسے وجود میں آ گئی؟ ہے گوشت, مگر اس پہ نمک رکھو تو بتائے گی فوراً کڑوا ہے, شہد رکھو فوراً سگنل ملے گا کیا ہے, میٹھا ہے. ہاتھ پہ رکھیں, ہاتھ صرف یہ بتائے گا ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے. جیسے مسل ہاتھ کے ہیں ویسے ہی مسل زبان کے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جو گوشت پوش ہاتھ میں ہے وہی کہاں ہے زبان میں؟ فرق کتنا ہے؟ ہاتھ پہ آپ ٹپکاؤ نہیں بتائے گا, وہ بتائے گا ٹیمپریچر, بس زبان پہ ٹپکاؤ گے فوراً اطلاع دے گی میٹھا ہے, کھٹا ہے, ترش ہے, کتنا کڑوا ہے, بیگم کھانے میں نمک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. یہ دیکھ کے نہیں پتا چلتا, زبان پہ رکھ کے پتا چلتا ہے. ناک فوراً بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار ہے. کیا آلات لگائے میں بھائی, اندر تو آپریشن کر کے دیکھ لیا. یہ جو ہم جب فزکس پڑھتے تھے نا 9th کلاس میں, تو ہمارے استاذ اللہ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے. بڑے قابل استاذ سے, فزکس کے ٹیچر تھے وہ. بہت کم استاذ ایسے ہوتے ہیں نا اسکولوں میں جو کیا ہوتے ہیں قابل بھی ہوں اور اس کی وجہ سے پڑھا رہے ہو وہ, اور پڑھاتے بھی پابندی کے ساتھ تھے اور اچھے قابل آدمی تھے. ان میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ ان کو مذہب سے محبت بہت تھی طبعی طور پر. وہ جب بھی ہمیں سائنس پڑھاتے تھے تو وہ اللہ کی طرف ضرور لے کے جاتے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ خود سے نہیں ہو, حالانکہ کوئی ان کا مذہبی گھرانہ نہیں تھا اور کوئی, تو مجھے ان کی باتیں بڑی پیاری لگتی تھی. تو انہوں نے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ سبق کے دوران ایک واقعہ سنایا کسی سائنٹسٹ کا جو کان پہ ریسرچ کر رہا تھا. مجھے اس سائنسدان کا نام یاد نہیں ہے. انہوں نے بتایا, ظاہر ہے وہ کسی کتاب میں پڑھا ہوگا, انہوں نے, اس وقت یہ نیٹ ویٹ تو ہوتا نہیں تھا, تو صحیح اصل کتابوں تک گھس کے لوگ تحقیق کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک غیر مسلم سائنٹسٹ تھا جو کان پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ کان سنتا کیسے ہے, کان سنتا کیسے. انہوں نے کہا اپنی لیبارٹری میں ریسرچ کے دوران وہ چیخ اٹھا, ان اللہ سمیع علیم, کہ واقعی جس نے اس کان کو بنایا ہے وہ بڑا زبردست سننے والا اور جاننے والا ہے. بڑا ٹیکنیکل نظام ہے کان کے سننے کا, آسان نہیں ہے. ہم جب بات کرتے ہیں نا ایسے ہماری لہریں یوں 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 کر کے جا رہی ہوتی, کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں اور کان کو ان لہروں کے اسٹائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا لفظ اس کی زبان سے نکلا ہے. یہ ساری ریز کا گیم ہے, یہ شعاؤں کا اور لہروں کا گیم ہے. اور اتنا معمولی سا پردہ کہ وہ بڑے آرام سے پھٹ بھی جاتا ہے, اتنا باریک پردہ, حساس پردہ, وہ یہ ساری کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, ہیں وہ ساری کیلکولیشن کیا کر رہا ہوتا ہے, بتا رہا ہوتا ہے. اب یہ اس نے معذرت الو کا پٹھا کہا ہے معذرت کے ساتھ, یا اس نے کوئی محبت کا آئی لو یو کہا ہے اس نے. اب ہم جب کہتے ہیں تو یہ ایسے تھوڑی کان میں پہنچ جاتی ہے چیز, یہ تو ایسے ایسے کر کے لہریں جا رہی ہوتی ہیں یوں یوں کر کے, وہ پورا وہ نقشہ بنا کے بتاتے تھے, ایسے ایسے کر کے جا رہی ہوتی ہیں. تو وہ جس اسٹائل سے جا کے ٹکراتی ہے نا, وہ ہر آواز اور ہر لفظ کا کی جو ریز بنتی ہیں وہ دوسرے سے کیا ہوتی ہیں, ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. تو وہ یہ مختلف ریز سے فوراً کان پہچان رہا ہوتا ہے, اب کیا بولا, اب کیا بولا, اب کیا بولا, کتنی جلدی جلدی پہچان کے دماغ کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے اور دماغ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے. تو وہ جو سائنٹسٹ ریسرچ کر رہا تھا نا, چیخ اٹھا وہ
وہ تو اس نے انگلش میں کہا ہوگا, لیکن اس کا ترجمہ ہمارے استاذ نے بتایا یہ بنتا تھا کہ ان اللہ سمیع علیم. اس نے کہا یہ خود سے نہیں بن سکتا, جس نے اس کو بنایا ہے وہ بہت ہی سننے والا ہے, کہ جس نے کروڑوں لوگوں میں سننے کے ایسے حالات پیدا کر دیے وہ خود کیسا سننا جانتا ہوگا. تو اللہ نے کیسی مثالیں دی, اللہ نے مثال دے دی کس کی؟ پرندے کی. فرمائے ذرا اس پہ غور کر لو. اب سائنٹسٹ جب پرندے پہ غور کرتا ہے نا تو پورا اس کو آپریشن کر کے اس کی آنتیں اور یہ سب نکال کے رکھ دے گا, مگر اللہ پہ ایمان کی توفیق اس کو نہیں ملتی اللہ ماشاء اللہ, کیونکہ وہ اس نیت سے تحقیق کرتا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا کسی اور نیت سے تحقیق کرو. ما یمسکہن الا الرحمن, رحمان کے علاوہ کون ان کو ہواؤں میں اڑا رہا ہے بھائی؟ کون ہے جو اڑاتا بھی اور ان کو ہواؤں میں روک بھی دیتا ہے؟ کون ہے یہ؟ خود سے کیسے ہو گیا سارا نظام؟ تو جہاز میں ایسی زبردست کیلکولیشن ہے, اب کوئی احمق اور پاگل اٹھ کے کہے کہ ہوائی جہاز اتفاق سے وجود میں آیا ہے تو دنیا میں اس سے بڑا ڈھیٹ, ہٹ دھرم اور بے وقوف کوئی ہوگا ہے بھائی؟ کہ وہ جی کروڑوں سال میں لوہا پگھلا وگلا, یہ ہوا, کھڑکیاں لگی, دروازے لگے, ٹک 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 اڑ بن گیا. ارے بھائی نہیں ہو سکتا. اچھا اسی جہاز میں جان ڈال دو, اگر اسی جہاز میں کیا ڈال دو, بغیر پائلٹ کے اڑنا شروع ہو جائیے, خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کدھر ٹرن مارنا ہے. تو یہ جہاز اب تک ایجاد, یہ ڈرون حملے ہوتے ہیں نا وہ تو ریموٹ کنٹرول سے وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں بھی کوئی انسان, جبکہ پرندہ ایک ایسا ہوائی جہاز ہے جو بالکل اخپل طریقے سے اڑتا ہے, وہ اڑنے میں کسی کے آرڈر کا محتاج نہیں ہے. وہ جب چاہتا ہے اپنے پروں کو پھیلاتا ہے, جب اسپیڈ کم کرنا چاہتا ہے اپنے پروں کو, جیسے جہاز کو دیکھا ہوگا آپ نے, اوپر جاتا ہے تو اس کے پر وہ پیچھے سے کھل رہے ہوتے ہیں, جھک رہے ہوتے ہیں, وہ اسی حساب سے ڈائریکشن اس کی چینج ہو رہی ہوتی ہے. وہ پائلٹ کر رہا ہوتا ہے سارے کام, جہاز میں اتنی سینس نہیں ہے. لیکن جو پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں, تو آپ پہلی بات تو مجھے بتاؤ, کیا کیلکولیشن کے بغیر کوئی پرندہ ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ ہر پرندے کو جس حساب سے چونچ دی گئی, جس حساب سے منہ دیا گیا نا, اس حساب سے چونچ دی گئی ہے, پھر اسی حساب سے اس کی لینتھ ہوتی ہے, لینتھ کے حساب سے باقاعدہ کیلکولیشن کے ساتھ اس کے پر ہوتے ہیں. پرندوں کے پر اگر زیادہ لمبے ہو جائیں یہ نہیں اڑ سکتے, چھوٹے ہو جائیں تو تمیز سے نہیں اڑ سکیں گے. ہر پرندے کو اس کی جسامت, اس کے ویٹ کے حساب سے ایک مخصوص قسم کے پر دیے جاتے ہیں, اور ان پروں میں جو جوائنٹ ہوتے ہیں وہ اس حساب سے ہوتے ہیں کہ اس نے اتنے ڈگری جب ٹرن کرنا ہے تو اتنا اپنے پر کو یہ فولڈ کر سکے. خدا کی قسم یہ کیلکولیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے, یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا. اور کمال کی بات پرندے میں اور جہاز میں فرق یہ ہے کہ جہاز پرندے کی کاپی ہے, پرندہ جہاز کی کاپی نہیں ہے. یہ جو سائنسدانوں نے جہاز ایجاد کیے نا, آپ ہر جہاز کو دیکھو گے یا تو کسی مچھلی سے اس کی شکل مل رہی ہے یا کسی پرندے سے. انہوں نے دیکھا کہ یہ جو فش ہے نا یہ سمندر میں تیرتی ہے, تو کیلکولیٹ کیا کہ اتنی لینتھ ہے اس کی ہے بھائی, تو مچھلیوں کے بھی اکثر پر ہوتے ہیں, تو اس حساب سے اس کے پروں کی چوڑائی کتنی ہے اور آگے سے اس کا منہ کتنا کرو ہے. اس طرح کی کیلکولیشن سمندروں سے اور پرندوں سے لے کے بالکل اسی حساب کے کیا بنانا شروع کر دیے انہوں نے, ہوائی جہاز. تو میرے بھائی جو کاپی ہے وہ خود سے نہیں بنی, تو جو اوریجنل ہے وہ ایویں گوشت پوش سے اور کیڑے مکوڑوں سے اور بندر سے وجود میں آ گیا. خدا کی قسم اس سے بڑا ڈھیٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے. اسی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہوئی ہے, ہمیشہ اس میں چلتے رہیں گے. تو اللہ نے مثال کس کی دی ہے؟ پرندے کی. ایک مثال کہ پرندے کو دیکھو, پرندے کو کیسی کیلکولیشن ہے. اور میں بتا رہا تھا جہاز جو ہے نا, ہوائی جہاز اس کو تو اڑایا جاتا ہے, کوئی پائلٹ ہے. پرندے خود سے اپنے حساب سے مڑ رہے ہوتے ہیں. یہ زیادہ جدید ٹیکنالوجی ہے کہ نہیں ہے؟ جدید تو نہیں, پیچیدہ ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے کہ وہ پرندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جب چاہے اپنا رخ موڑ لے اپنے اختیار سے. اس کا ایندھن ہے دانا, جب چاہے وہ اپنے پیٹ میں ایندھن بھرے اور وہ اسی حساب سے پھر وہ اپنے پروں کو پھیلائے, جب نیچے اترنا وہ نیچے اترے. یہ تو سادہ سی ٹیکنالوجی ہے جو پرندوں میں استعمال ہوئی, لیکن سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے وہ اس سے بہت آگے کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں پرندے اتنے سادہ سسٹم نہیں ہے. ابھی پچھلے مہینے ایک صاحب آیا امریکہ سے, وہ میرا خیال ہے زمین زولوجی
زولوجسٹ کہتے ہیں نا, جو زمین کے بارے میں جس کو زیادہ معلومات ہوتی ہیں, وہ اس ٹائپ کا کوئی علم تھا ان کے پاس. انہوں نے بتایا کہ بھائی زمین کے مرکز میں لوہا ہے پگھلا ہوا نا, اور وہ گھوم رہا ہے. تو یہ تو ہم نے سنا تھا کہ ریز ہیں, جن ریز کو دیکھ کر پرندے سفر کرتے ہیں. 360 سال میں یہ ریز اپنا جو مقناطیسی لہریں ہیں نا, وہ 360 سال میں اپنا دور مکمل کرتی ہیں زمین میں. لیکن یہ آ کہاں سے, اس کا مجھے نہیں پتا تھا. بتایا وہ زمین کے اپوزٹ گھوم رہا ہے, وہ گولا لوہے کا پگھلا ہوا رول جو ہے نا, وہ کیا کر رہا ہے بھائی, زمین ادھر کو گھوم رہی ہے تو وہ الٹا گھوم رہا ہے, اس سے ریز نکلتی ہیں. اس ریز میں ایک بڑی کلاکاری ہے بھائی, بہت دنیا کا نظام ان ریز سے چل رہا ہے. پرندے جو کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم چلے جاتے ہیں, کیا گوگل میپ کا استعمال کرتے ہیں بھائی؟ انہیں کیا پتا چلتا ہے کہ ادھر اب سردی آنے والی ہے, فلاں علاقے میں کیا ہوگی, گرمی. اپوزٹ موسم ہوتا ہے نا بھائی. ابھی آسٹریلیا میں شدید سردی پڑ رہی ہے. میں تنزانیہ گیا نا, تو وہ زمین کے مرکز کے دوسری طرف ہے. میں وہاں گیا تو وہاں اچھا موسم تھا, حالانکہ یہاں کڑاکے دار گرمی. تو الٹا ہو گیا موسم وہاں جا کے. وہاں موسم کیا ہو گیا, کیونکہ زمین کے دوسری سائڈ پر ہے. انہوں نے کہا تھوڑا اور آگے جائیں گے تو سخت سردی ہے. اور الٹا موسم تھا, دن چھوٹے تھے, رات لمبی تھی. یہاں پر دن لمبے اور رات چھوٹے. تو پرندوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کا موسم چینج ہونے والا ہے, تو چلو اس پول سے اڑ کے دوسرے پول پہ. تو اب بتاؤ, ہمیں تو یہاں سے ناظم آباد جانا ہوتا ہے تو گوگل میپ کا استعمال, صدیوں کے پرانے تجربے اور W11 کے ڈرائیور کا ایکسپیرینس وہ ہمیں لانڈی پہنچاتا ہے. لیکن پرندے کیسے یار, زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے, جہاں اترنا ہے ٹھیک وہیں جا کے یہ مقناطیسی لہریں اور جو ریز نکل رہی ہیں نا, ان سے اپنی ڈائریکشن کا تعین کرتے ہیں. کیا نظام ہے خدا کی قسم. یہ سسٹم تو ہوائی جہاز میں بھی, وہ پرندے کی جو کھوپڑی ہے نا, اس میں اللہ نے سمجھ رکھی ہے اتنی. اور آگے ایک پرندہ ہوگا, دوسرے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے, وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوگا. جب وہ تھک جائے گا وہ پیچھے ہٹے گا, دوسرا آگے. ایسے لائن بنا کے, لائن بنانے میں کوئی قوم کبھی خود سے سیکھتی ہے؟ جیپنیز کئی سال اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں, پھر وہ تمیز سے لائن بنانا سیکھتے ہیں. ہمارے ہاں تربیت نہیں ہے, تو ہمارے ہاں لائنیں نہیں بنتی. جب بس آتی ہے ہر آدمی گھسنے کی کوشش کرتا ہے. پرندوں کو پہلے سے لائن بنانا کس نے سکھایا بھائی؟ اور اتنی تمیز سے لائن کہ اب یہ نہیں کہ جو پیچھے وہ گھننا بن کے پورا سفر پیچھے ہی رہے گا, وہ بڑے مزے سے ہوا آئی لگے ہی نہیں. بھائی اب اس نے یہ تھک گیا تو یہ کہاں آئے گا, پیچھے. اب دوسرا آگے آ جائے گا, یہ پیچھے ہوتے ہوتے آخر میں, اور یہ سب سے پہلے, پھر یہ گھوم کے وہاں. اتنی تمیز سے اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں, صاف فاتن. جب مناسب سمجھتے ہیں پروں کو پھیلایا جائے تو پھیلاتے ہیں. جب سمجھتے ہیں کہ ابھی اتنی ہوا نہیں ہے کہ ہمیں ہوا کو کاٹنے کے لیے پر پھیلانے کی ضرورت ہے, تو انرجی ضائع کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, پروں کو کیا کر لو, سکیڑ لو. اللہ فرماتے ہیں اولم یرو, کیا دیکھتے نہیں ہو. یہ سوال کب کیا جاتا ہے کہ جب دیکھ کے کوئی اندھا بنا ہوا ہوتا ہے نا, تو پھر کہا جاتا ہے نظر نہیں آ رہا تجھے کیا. دیکھو سامنے گٹر ہو اور آپ چلتے چلے جا رہے ہو, تو سمجھانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا بھائی جان آگے گٹر ہے. بھائی وہ تو سب کو پتا ہے آگے گٹر ہے. اس وقت یوں سمجھایا جاتا ہے اندھا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, دیکھ نہیں رہا. یہ اسٹائل چینج ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا پرندوں کی طرف دیکھو تو تمہیں اللہ کا وجود نظر آئے گا, نہ فرمایا دیکھتے نہیں ہو ہے بھائی, کیونکہ تمہارے لائف اسٹائل سے لگتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو, اندھے بن کے زندگی گزار رہے ہو, لائف اسٹائل تمہارا ایسا ہے. تو بھائی قرآن بڑی زبردست کتاب ہے, دلوں کو تبدیل کرنے والی. یہ آپ کو آپ کا رخ بتاتی ہے. قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب آپ کو ڈائریکشن نہیں دیتی. اندھے بن کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو عقل مند وہی ہے جو مرنے سے پہلے پہلے اپنی ڈائریکشن, اور وہ ایک ہی ہے, اللہ کی رضا. جس نے بنایا سب سے پہلے وہ, باقی سب بعد میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.